आशुबे चश्म वबा आउट ऑफ कंट्रोल, मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा होने लगा। सरकारी अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों मरीज रिपोर्ट होने लगे हैं। आपको अपडेट करें, आशुबे चश्म वबा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। बहावलपुर में मुतासरीन में ज्यादा बच्चों की तादाद शामिल है। अपडेट कर रहे हैं आपको, मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से, जो इस वक्त विक्टोरिया अस्पताल शोबा बैरूनी मरीजा के बाहर मौजूद हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। हर गुजरते दिन के साथ आशोबे चश्म की बीमारी है उसमें शिद्दत आ रही है। अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 1500 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। परसों के रोज 1600 मरीज रिपोर्ट हुए थे और जो तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। सर सादिक अब्बासी अस्पताल की बात करें तो वहां पर अब तक कुल मरीज जो हैं वो 1800 से तजावुज कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 222 मरीज वहां पर भी रिपोर्ट हुए। यहां हम विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडी के बाहर मौजूद है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ओपीडी में जो मरीज हैं उनका रश काफ़ी बढ़ गया है। ओपीडी के अंदर अगर हम शोबा चश्म की बात करें तो वहाँ पर भी जो मरीज हैं वो लाइनों में कतारों में लगे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 800 से ज़ायद मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 500 से जो ज़ायद रिपोर्ट होने वाले मरीज हैं उनमें बच्चे शामिल हैं। यहाँ पर हमारी जो अस्पताल इंतजामिया है उनसे भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि जो शहरी हैं उन्होंने एहतियात का दामन छोड़ दिया है। SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसकी अगर हम बात अस्पताल में करें तो यहाँ पर भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जो मरीज आशोबे चश्म का शिकार हैं वो भी यहाँ बगैर चश्मा लगाए अस्पताल में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो कतारों में लगे हुए मरीज हैं उनमें भी जो वायरस है वो फैलने का खदशा है। और साथ साथ यहाँ पर अस्पताल इंतजामिया ने जो इंतजाम है उनको भी काफ़ी बढ़ा दिया है। काउंटर की तादाद जो पहले 2 थी, मरीजों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए वो भी 6 तक बढ़ा दी गई है। और जो ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं आशोबे चश्म की बीमारी में, उसकी बल्क परचेज कर ली गई है। 30,000 के करीब यहाँ पर जो आई ड्रॉप्स हैं वो मंगवा लिए गए हैं। और साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं ओपीडी में वो 2 मौजूद थे, उनकी तादाद में भी इजाफा किया गया है। वार्ड से भी जो आई स्पेशलिस्ट है उनको बिठाया गया है यहाँ पर और कुल जो डॉक्टर्स की तादाद है वो 8 यहाँ पर कर दी गई है। साथ साथ जो मरीज हैं उनकी सहूलियात के लिए 2 काउंटर्स जो हैं वो अलग-अलग कायम कर दिए गए हैं। एक मर्दों के लिए कायम किया गया है और साथ साथ जो खवातीन हैं उनके लिए भी किया गया है। तिब्बी मरीज का यही कहना है कि जो शहरी हैं भावलपुर के खास तौर पर जो बच्चे हैं उनको एहतियात करनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि इस बीमारी से वो बच सकें। स्कूलों के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर मुतासर हो रहे हैं और जो मरीज जिनको इन्फेक्शन हो जाता है उनके बारे में जो तिब्बी मरीज उनका यही कहना है कि वो अपने आप को फौरी तौर पर आइसोलेट करें, चश्मा लगा कर रखें, किसी से घुले मिले ना, और अपने जो सामान है, जो अपने अशिया इस्तेमाल की उसको भी अलहदा कर लें ताकि जो वायरस है वो मजीद ना फैले। तिब्बी मरीज का यह भी मशवरा शहरियों को कि वो जिस तरह कोरोना के दिनों में SOPs की जो खिलाफ वर्जी करते थे उसी तरह से बिल्कुल ये खिलाफ वर्जी की जा रही है और जो वायरस है बहावलपुर में इस वक्त शिद्दत इख्तियार करता नजर आ रहा है। ओपीडी मेरे का में मौजूद है, यहाँ पर आप रश देख सकते हैं। इसमें 50% जो मरीज हैं वो आशोबे चश्म के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं। खवातीन, बड़े और बुजुर्ग भी इसका शिकार होते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर तिब्बी मरीज ने यही मशवरा दिया है शहरियों को कि शहरी जो हैं वो एहतियात करें, जो अपनी आउटडोर सरगर्मियाँ हैं वो थोड़ी सी महदूद रखें और जो रश वाली जगह हैं, खासतौर पर लारी अड्डा हो गया, बाजार हो गया, वहाँ पर भी जो SOPs हैं वहाँ पर अमल करें और जो खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो भी एहतियात करें, उनकी जो स्क्रीनिंग है वो भी की जाए ताकि मजीद जो वायरस है उसको फैलने से रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोया अपडेट करने के लिए। अब बात करें डॉलर के हवाले से। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया सस्ता, अमरीकी करेंसी 289 रुपए 80 पैसे से कम होकर 288 रुपए 70 पैसे की हो गई है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया सस्ता हो चुका है। डॉलर की कीमत 288 रुपए 70 पैसे हो गई है। अमरीकी करेंसी में 289 रुपए से नीचे आ गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हो रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। MDA के मुलाजमीन की मुश्किलात कम ना हो सकी, रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन में मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से सदर एम्प्लॉयज यूनियन शेख राफे की रोही से गुफ्तगू में क्या कहना जानेंगे सलमान जमीन से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MDA जो मुल्तान की सबसे बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें भी मसले मसाइल जो है वो दरपेश आ रहे हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो एम्प्लॉयज़ को बहुत से मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सदर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेख रफ़ी साहब, उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि एम्प्लॉयज़ के हवाले से क्या मुश्किलात देख रहे हैं
اور کیا آپ نے شکایات درج کروائی ہیں اس حوالے سے؟ MDA ملازمین کے بہت سے مسائل ہیں. اس سلسلے میں ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ انتظامیہ کو دیا ہوا ہے جس پر ہمارے مذاکرات ہونا اور ان پر عمل درآمد کرانا انتظامیہ کی ذمہ داری میں آتا ہے. لیکن نااہل انتظامیہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پر کوئی کارروائی نہیں کر رہی، اور خاص طور پر جو ملازمین جن کی پروموشن بنتی ہے، DPC کا انعقاد ہونا ہے، وہ نہیں کیا جا رہا، جس سے ملازمین پریشان ہیں اور اپنے حق سے محروم ہیں. اس سلسلے میں DC ملتان، کمشنر ملتان سے میں صدا کرتا ہوں کہ MDA انتظامیہ کو فوری طور پر تنبیہ کی جائے کہ ملازمین کا حق دیا جائے اور ان کی پروموشن جو ڈیو بنتی ہے ان کا حق ان کو بروقت دیا جائے. صدر کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ افسران کو بھجوا دیا گیا ہے، مگر افسران جو ہیں وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو سیریسلی نہیں لے رہے، کیونکہ کچھ ملازمین ایسے ہیں جن کی پروموشن ڈیو بنتی ہے مگر ان کی پروموشن نہیں کی جا رہی. تو ان کا یہی افسران والا سے گزارش ہے کہ ان کی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے جتنے افسران کی پروموشنز ڈیو ہیں ان کی پروموشنز کی جا سکے. جی سلمان، بہت شکریہ آپ کا. ادھر خانیوال میں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کا احتجاجی مظاہرہ. وابڈا ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے. اس حوالے سے مزید تفصیلات دے رہے ہیں ہمیں ندیم مغل. وابڈا ہائیڈرو یونین کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں آج احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور یوم مطالبات آج منایا جا رہا. تو مزید ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈویژنل چیئرمین تو شاہد صاحب، ان سے جانیں گے اس حوالے سے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں. آج بتائیے کہ آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں آج یوم مطالبات جو آج منایا جا رہا ہے؟ آج کا دن جو ہمارے قائد کی کال پہ منایا جا رہا ہے، تو یوم مطالبات میں ہمارا سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ یہ کہ چھوٹے ملازمین ہیں وہ اتھارٹی ان کو ٹرانسفر کر رہی ہے. تو ہمارا اتھارٹی سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ یہ چھوٹے ملازمین مہنگائی کی اس دور میں اگر اپنے اسٹیشن سے ہٹ کے دوسری جگہ جائیں گے تو ان کے لیے پرابلم ہے. تو اتھارٹی سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چھوٹے ملازمین جو ہیں ان کے ٹرانسفر جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو فل فور ختم کیا جائے. دوسرا، مہنگائی کے تناسب سے ہماری تنخواہیں اور ٹی اے اور ویجز جو ہیں اور آف ڈے ویجز ان کو بھی بڑھایا جائے. تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے شارٹیج آف سٹاف، جس کی وجہ سے آئے دن بندے جو ہیں وہ زیادہ کام، ایک بندے کے پاس زیادہ کام ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو شارٹیج آف سٹاف اس کو پورا کیا جائے، بھرتی کی جائے، تاکہ جو ہے ہمارے یہ آئے دن کو جو حادثات ہیں اس سے بچا جا سکے. بالکل، اس سے بچا جا سکے. اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو اگلا لاہ عمل کیا؟ ہماری جو مرکزی قیادت ہے خورشید خان صاحب جو ہمیں میسج دیں گے انشاءاللہ ہم اس پر منوان پورا عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ جو ہے نا. جی بالکل، یہاں پر موجود وابڈا ملازمین کا یہی کہنا ہے کہ ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو اگلا لاہ عمل طے کریں گے. آج یوم مطالبات ان کی جانب سے بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے ندیم آپ کا. شہر سلطان میں بھی مہنگائی کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں. غریب سبزیاں کھانے سے بھی قاصر. رواں ہفتے سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھا گیا. مزید جانتے ہیں علی حسن سے. علی، بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ سبزیوں کے ریٹوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا، جس سے شہری ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. آلو ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا، اس کے علاوہ دیگر جو سبزیات ہیں وہ بے انتہا مہنگے ہو چکے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج آپ خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں، پیاز مہنگا ہے، آلو مہنگا ہے، ٹماٹر مہنگے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ اب اس حکومت سے ہم کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ مہنگائی نے ہمارا کھانے تک کا نوالا تک چھین لیا ہے. سبزیاں ہیں، ان کے ریٹ ہماری پہنچ سے تو دور ہو چکے ہیں. اب یہ پیاز لے لیں، پیاز 50 روپے کلو تھے، آج 80 روپے کلو مل رہے ہیں. یہ جو ٹماٹر ہیں، ٹماٹر پہلے 40 روپے تھے، اب 100 روپے بک رہے ہیں. اب یہ آلو پڑے ہوئے ہیں، آلو یہ پہلے 80 سے 100 روپے مل رہے تھے، اب آج 150 روپے کلو مل رہے ہیں. شام کو کھانا تک بچوں تک ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. ہماری وقت کی حکومت سے اپیل ہے کہ خدا را اس مہنگائی پر کنٹرول کریں اور ہمیں کم از کم 2 وقت کا کھانا تو مہیا کریں. باقی سہولیات تو آپ دینے سے رہے، کم از کم غریبوں کے لیے روٹی تک تو مہیا کریں. جی بالکل، شہریوں کا آپ نے جانا ہے، شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول کریں تاکہ اب یہ غریب لوگ 2 وقت کی روٹی تو کھا سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. عام انتخابات کے لیے تیاریاں عروج پر. الیکشن کمیشن آج ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری کرے گا. ملتان کے 6 قومی اور 13 صوبائی حلقوں کی لسٹ آویزاں ہوں گی. اپڈیٹ کریں آپ کو. الیکشن کمیشن آج ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری کرے گا. ملتان کے 6 قومی اور 13 صوبائی حلقوں کی لسٹ آویزاں ہوں گی. مزید جانیں گے جنید انور سے. جنید، تیاریوں کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا پلیز.
جی بالکل، الیکشن کمیشن کی جانب سے آج حلقہ بندیوں کی جو لسٹ ہے اس کو آویزہ کیا جائے گا. ملتان کے 6 قومی اور 13 صوبائی حلقے جو ہیں ان کی جو لسٹ ہے حلقہ بندیوں کی، نئی حلقہ بندیوں کی لسٹ جو ہے ان کو آویزہ کیا جائے گا. بات کی جائے تو ملتان کے صوبائی حلقہ 211 سے حلقہ بندیوں کا آغاز ہوگا اور صوبائی حلقہ 223 تک جو ہے وہ ملتان کی حلقہ بندیاں جو ہے اختتام پذیر ہوں گی. الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ آج جو ہے اپنی ویب سائٹ پر جو ہے وہ جو جاری کی جائے گی اور کل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفس کے باہر جو ہے وہ لسٹیں آویزاں کی جائیں گی. اس لیے 3 سے 4 بجے کے قریب امید کہ الیکشن کمیشن جو ہے آج اپنی ویب سائٹ پر جو ہے وہ لسٹیں آویزہ کر دے گی، جس کے بعد جو ہے وہ جو باقاعدہ طور پر حلقہ بندیوں کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا. جبکہ کچھ عرصہ قبل یہ بات کی جا رہی تھی کہ ملتان کا ایک صوبائی حلقہ جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، مگر آج ذرائع کا کہنا ہے کہ ملتان کے کسی بھی صوبائی حلقے کو کم نہیں کیا جا رہا. ملتان کی 6 قومی اور 13 صوبائی نشستیں جو ہے وہ برقرار رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملتان کی آبادی جو ہے اور جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہوئی، ان کی تعداد جو ریشو ہے اس ریشو سے زیادہ رہی ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ حلقے کم جو ہے وہ نہیں کیے جائیں گے. اسی طرح 6 قومی اور صوبائی حلقے برقرار رہیں گے. اس طرح نئی حلقہ بندیوں میں ملتان کا جو پہلا قومی حلقہ ہوگا وہ حلقہ NA 148 ہوگا، اور جبکہ صوبائی اسمبلی میں جو پہلا حلقہ ہوگا وہ صوبائی حلقہ 211 ہوگا، جو کہ پہلا صوبائی حلقہ ہوگا، اور 223 تک یہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ جائیں گی. جس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیاں جاری کرنے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے عمل میں جو ہے وہ مزید تیزی آئے گی. اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آفس اسلام آباد کا جو کام ہے وہ مکمل ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفس کے اندر بھی جو ہے وہ جو کام ہے اس کے اندر بھی تیزی آئے گی. نئی حلقہ بندیاں، نئی ووٹر لسٹیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ الیکشن کی طرف بھی بڑھا جائے گا. جی جنید، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں. ملتان کے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کم نہ ہو سکے. سول کورٹس میں اس وقت 250 سے زائد کیسز زیر سماعت ہیں. مزید جانیں گے ماہر عمران سے. ماہر، اپڈیٹ کیجیے گا آج کے کیسز کے حوالے سے. جی بالکل، بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں وہ کم نہیں ہو سکے. اس حوالے سے ہم بتائیں کہ ملتان کی اگر کورٹس کی بات کریں تو اس وقت 250 سے زائد جو کیسز ہیں وہ زیر سماعت ہیں ملتان کی سول کورٹس میں، اور جس میں زیادہ تر پراپرٹیز کے جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے جو ملک پاکستان کے لیے زر مبادلہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اور اس کے باوجود جو ان کی جائیدادوں پر جو ان کے کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ بلال گرمانی صاحب، ہمارے ساتھ شہباز گرمانی صاحب موجود ہیں. اوورسیز پاکستانی پاکستان سے باہر جاتا ہے اپنی فیملی کے لیے اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمانے کے لیے، تو پیچھے جو ہے اس کے ہمسائے کوئی اور قبضہ گروپس وغیرہ وہ اس کی پراپرٹی کے اوپر نظر رکھ لیتے ہیں. بیسک ایشو یہ ہوتا ہے کہ سمپل جو ہے وہ رجسٹریاں ہوئی ہوتی ہیں جس کے اوپر نہ حدود اربہ لکھا ہوتا ہے، نہ کوئی میپ وغیرہ بنا ہوتا ہے، نقشہ وغیرہ نہیں بنا ہوتا، جس کی وجہ سے کورٹس کو بھی بہت زیادہ ڈسٹربنس آتی ہے. سمجھتے ہیں کس طرح دفاع کیا جا سکتا ہے تحفظ کہ سب سے پہلے تو جو اوورسیز پاکستانی جائے اس کے جو پراپرٹی وغیرہ ہے اسے جو ہے وہ بالکل ایک طریقے سے بلاک کر دیا جائے. کمپیوٹر پہ سسٹم ہو، جیسے اب شناختی کارڈ نمبر ڈالتے ہیں تو ایک چیز آ جاتی ہے. رجسٹرار آفس کو، ADLR سسٹم والوں کو اس کا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ پنچ کر دیا جائے کہ یار یہ بندہ پاکستان سے باہر ہے، اس کی پراپرٹی کے بارے میں کوئی فرد بے نہیں نکلنی چاہیے، فرد برائے بے نہیں نکلنی چاہیے. رجسٹرار آفس کو جو ہے وہ پابند کر دینا چاہیے کہ بھائی جی یہ بندہ باہر ہے، اس بندے کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ہے اگر کوئی بندہ رجسٹری کرانے بھی آئے. کافی سارے یہاں پہ وسیقہ نویس ہیں جو باہر جا کے اور جو ہے نا رجسٹرار وغیرہ کے ساتھ مل کر اور فیک رجسٹریاں کروا لیتے ہوتے ہیں کہ بندہ یہاں پہ ہوتا نہیں ہے اور رجسٹریاں ہو گئیں. تو اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. کوئی جو نوسرباز ہے کوئی دھوکہ فراڈ سے ان کی زمینوں پر قبضہ نہ کر سکے اور نہ اپنے نام وہ جائیداد اس آسانی کے ساتھ منتقل کروا سکے. جی ماہر، بہت شکریہ. ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر. میاوالی میں اب تک 6600 شہریوں نے گوشوارے جمع کروائے ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اختر مجاز سے. اختر مجاز بتائیے گا. جی بالکل، ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 30 ستمبر ہے اور 3 دن باقی ہیں ٹیکس گوشوارے کی ڈیٹ ختم ہونے میں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ سعید اللہ خان صاحب. آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں. سر 3 دن باقی ہیں، اس وقت تک کتنے گوشوارے جمع ہوئے ہیں، ٹوٹل تعداد کتنی ہے ٹیکس گزاروں کی،
اور گوشوارے جمع نہیں کرائے جاتے تو کیا ہوگا سر؟ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ 30 تاریخ لاسٹ تاریخ ہے گوشوارے جمع کرانے کی، اب تک ہمارے پاس 6600 گوشوارے آ چکے ہیں، مزید انشاءاللہ ان 2-3 دنوں میں مزید کافی گوشوارے جمع ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے کمشنر ان لینڈ ریونیو صاحب کل آ رہے ہیں، جو اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوگی ای لائبریری میں، تو وہ مزید ڈیٹیل سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ فرض کرو جو لوگ گوشوارے جمع نہیں کرواتے 30 تاریخ تک، مقرر ڈیٹ تک بھی، تو کیا چانسز ہیں کہ تاریخ بڑھنے کے چانسز بھی ہیں؟ اگر تاریخ نہیں بڑھتی تو پھر کیا سزا جزا ہوگی ان لوگوں کی؟ ویسے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ 30 تاریخ آخری تاریخ ہوتی ہے، تو اس میں گورنمنٹ جب سمجھتی ہے کہ ٹیکس گزاران کے لیے کوئی مسائل آ رہے ہیں یا کوئی سسٹم میں کوئی مسائل آ رہے ہیں، تو گورنمنٹ ریلیکسیشن کے لیے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیتی ہے۔ تو اس ایکسٹینشن سے مزید لوگ مستفید بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مفاد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس فائلر جو بزی ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی کسی سلسلے میں ہو۔ جی، اگر تاریخ نہیں بڑھائی جاتی اور گوشوارے بھی جمع نہیں کرائے جاتے تو 200 روپے یومیہ ٹیکس لگے گا، یا اس کے علاوہ 40 روپے اضافی ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی بات سنی کہ اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ ٹیکس گزار جو ہیں وہ آسانی سے گوشوارے جمع نہیں کرا سکتے تو ہو سکتا ہے تاریخ بھی بڑھ سکے۔ بہت شکریہ آپ کا اختر مجاز۔ ایف بی آر میں ٹیکس گوشوارے جمع کروانے میں صرف 3 روز باقی۔ ایف بی آر نے ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے سید زہیب بخاری سے۔ جی زہیب، بتائیے گا گوشوارے جمع کروانے میں صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں۔ آج بالکل ایف بی آر میں ٹیکس گوشوارے جمع کروانے میں صرف جو ہے وہ 3 روز باقی ہیں۔ 30 تاریخ جو ہے وہ آخری تاریخ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے، اور ٹیکس گزاروں کی جانب سے گوشوارے بھی جو ہیں وہ جمع کروانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ کیا مشکلات کا سامنا ٹیکس گوشواروں کی جانب سے جو ہے وہ کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور ایف بی آر ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کرے، اس تمام تفصیلات پہ بات کریں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس آفس ملتان مختار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ جو ہی تاریخ نزدیک آتی ہے آخری ڈیٹ، تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی ٹیکس گوشوارے بھرتے ہیں جرمانوں وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ تو بہتر حکمت عملی تو یہی ہوتی ہے کہ ٹائم پہ جمع کروائے جائیں تاکہ کسی بھی پیچیدگی سے بچا جا سکے۔ ہوئیور ایف بی آر نے اپنے طور پہ ہم نے ملتان کے خصوصاً جنوبی پنجاب میں ہمارے جو جہاں ہمارے دفاتر ہیں، ہم نے مین جگہوں پہ اپنے ہیلپ ڈیسک بنائے ہیں۔ جیسے ملتان میں چیمبر آف کامرس ہے، مختلف تاجر تنظیموں کے جو ہے نا قریب جو ہے نا ہم نے پوائنٹس وغیرہ بنائے ہیں ہم نے، کہ جہاں ان کو ہم جو ہے نا ہیلپ دے سکیں انہیں ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی انہیں کوئی پرابلم ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں، کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، ان کے کوئی سسٹم میں انہیں کوئی ہیلپ چاہیے، تو ہمارے آر ٹی او ملتان میں ہم نے ایک خصوصی ہیلپ ڈیسک بنایا ہوا ہے جہاں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا انہیں فیسیلیٹیٹ انہیں کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے بہت زیادہ ایک اچھی ٹیکس ریٹرنز آر ٹی او کو ٹارگٹ کے قریب ہم پہنچے ہوئے ہیں، ٹیکس ریٹرن جمع ہو گئی ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں کو جو ہے نا کوئی ہیلپ چاہیے ہمارے آر ٹی او میں اپروچ کر سکتے ہیں، ٹیلی فونکلی اپروچ کر سکتے ہیں، ایک ہماری ہیلپ لائن ہے ہماری، اس میں کر سکتے ہیں۔ تو ہوپ فلی اس مرتبہ ہم اپنے ٹارگٹ بہتر انداز میں اچیو کر پائیں گے انشاءاللہ۔ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ہیلپ ڈیسک بھی جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں۔ تاجر برادری کے جو دفاتر ہیں، چیمبر آف کامرس میں بھی جو ہے وہ ڈیسک جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تاریخ میں اضافے کے حوالے سے، تو تاریخ میں اضافے کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جی زہیب، بہت شکریہ آپ کا۔ کھاد ذخیرہ اندوز بچ نہیں سکیں گے، بہاولپور میں کھاد نایاب، محکمہ زراعت ان ایکشن، گزشتہ 3 ہفتوں میں 20 مقدمات درج اور 13 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ محمود ظہیر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، بہاولپور میں کھاد نایاب ہوئی ہے، لوگ مارے پھرتے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں محکمہ زراعت کی جانب سے یا نہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ ڈائریکٹر ہیں ہمارے ساتھ محکمہ زراعت بہاولپور ڈویژن کے جمیل غوری صاحب، ذرا اس حوالے سے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی جو اس وقت فرٹیلائزر کا جو کرائسس ہے وہ ایک تو سپلائی کا جو ہے کمپنیز کی طرف سے وہ کم ہے، اور دوسرا یہ ہے اس میں کہ جو ہمارا آف ٹیک ٹارگٹ ہے اس سال اس کا کاٹن کا، اس سے ہمیں کم سپلائیز ملی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ کرائسس آیا ہوا ہے۔ لیکن کچھ اقدامات آپ لوگوں نے کیے ہوں گے، کتنی گرفتاری ہیں، جرمانے کچھ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا ہے یا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ویجیلنٹ ہیں،
اور اس ویجیلنس کے نتیجے میں ہم اب تک تقریباً کوئی 20 FIRs کروا چکے ہیں 2 مہینے میں، اور تقریباً 13 لاکھ ہم نے جرمانہ کیا فرٹیلائزر ڈیلرز کو، اور اسی طرح 2 جو ہے وہ ہم نے پریمیسز سیل کیے ہیں جہاں پہ 700 بوری کھاد تھی، اور وہ 700 بوری کھاد جو ہے وہ لوگوں کو نوٹیفائڈ پرائس پہ، جو گورنمنٹ کا نوٹیفائڈ پرائس ہے اس پہ جو ہے ہم نے بکوائی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو ہے ہماری ویجیلنس جاری رہے گی۔ تو سر ابھی جو آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس سپلائی کم آتی ہے، تو اس حوالے سے آپ آگاہ کریں حکومت کو کہ ہمارے پاس سپلائی کم ہوتی ہے کھاد کی، تاکہ یہاں کے کسانوں کے مسائل حل ہوں۔ جی اب جو ہمارے پاس جو کرنٹ ربی سیزن آ رہا ہے جس میں گندم لگنی ہے، تو اس میں جو ہمیں سب سے زیادہ ایریا متاثر کر سکتا ہے وہ چولستان کا ہے، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی 7 لاکھ ایکڑ پہ تقریباً گندم کاشت ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو کھاد ہے وہ بھی یہیں انہی مارکیٹوں سے جاتی ہے۔ تو ہم نے جو ہے اپنے ڈائریکٹر جنرل کو یہ لیٹر ریکویسٹ بھیجی ہے کہ ہمارا جو آف ٹیک ٹارگٹ ہے فرٹیلائزر کا، خاص طور پہ فاسفیٹک فرٹیلائزر، DAP اور اسی طرح جو یوریا ہے، اس کے کرائسس کو مد نظر رکھتے ہوئے آف ٹیک ٹارگٹ ریوائز کیا جائے تاکہ ہمیں سپلائی بہتر مل سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ سن رہے تھے ڈائریکٹر ہیں بہاولپور ڈویژن کے جمیل غوری صاحب، جو کہ بتا رہے تھے کہ کتنے ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا گیا ہے، کتنے جرمانے کیے گئے، اور ساتھ کے ساتھ جو آنے والا سیزن ہے اس میں کتنی کھاد کی ضرورت ہوگی۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ زراعت کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے یا ان کو انفارم کر دیا گیا کہ ہمیں اس کے مطابق ہمیں سپلائی دی جائے کھاد کی۔ جی بہت شکریہ آپ کا محمود ظہیر۔ آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب نے لائف سٹاک کمپلیکس ملتان کا افتتاح کر دیا۔ سیکریٹری لائف سٹاک کی سہولیات بارے بریفنگ۔ مزید جانیں گے علی ریاض سے۔ علی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ لائف سٹاک ملتان کے اپنا جو کمپلیکس ہے اس کا باقاعدہ طور پہ افتتاح ہوگی، جس کا افتتاح جو ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب انہوں نے کیا، اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹری لائف سٹاک بھی یہاں پر موجود ہے، جس میں انہوں نے یہاں پر اس پورے کمپلیکس کا وزٹ کیا ہے اور شجرکاری مہم کے تحت یہاں پر پودا بھی لگا۔ تفصیلات جانتے ہیں میرے ساتھ سیکریٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب موجود ہیں۔ سر ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ملتان کا لائف سٹاک کمپلیکس ہے، یہ 111 ملین کا بنا ہے، کمپلیٹ ہوا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اس کا جو جسٹیشن پیریڈ تھا وہ 2 سال کا تھا، اور اس میں ہمارے پہلے دفاتر جو تھے، ہمارا ڈائریکٹر ملتان تو جو بیٹھتے تھے وہ کرائے کی بلڈنگ تھی، ان کی اپنی نہیں تھی، ہماری اپنی یہ بلڈنگ ہے، بن گئی ہے۔ اب سارے لوگ دفاتر میں یہ موجود ہوں گے، اور پہلے چونکہ یہاں پہ پولٹری فارم بھی ہے، اور جو ہماری ملتان ڈویژن کی جو ساؤتھ پنجاب کی انیشیٹوز میں چل رہی تھی، اس میں یہ ایک انیشیٹو ساؤتھ پنجاب کے انیشیٹو میں لائف سٹاک کمپلیکس جو ہے یہ ملتان کا شامل ہے۔ اس میں HR بنتی ہے، وہ ہمارے پاس ٹوٹل ملا کے جو ہے وہ ہمارے پاس 1557 کے قریب بنتے ہیں، 1557، جس میں ڈاکٹرز ہیں، جس میں ٹیکنیشینز ہیں، آرٹیفیشل ٹیکنیشین ہے، جس میں منسٹریل سٹاف ہے، اور سارے کا سارا جو ہے وہ نیچے والا جو سٹاف بنتا ہے، سارے کا سارا بنتا ہے، یہ ہمارے پاس ملتان ڈویژن میں HR ہے۔ اور ہمارے پاس جو ہماری جو انسٹیٹیوٹ علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔